حسین بس یا حسین یا علی یا حسین یا علی یا حسین جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ شفا ہے آپ وسیلہ روزے پہ بلا لو زوار بنا دو قسمت کو جگا دو اے شاہ شہیداں اعجاز دکھا دو مولا اب ہم کو صدا دو مولا اب ہم کو صدا دو مولا تزورونی تزورونی لکھے آؤ اپنے ماں باپ کو اس پاک سفر میں لاؤ اپنے بچوں کو بھی احرام عزا پہناؤ میرے زوارو میری کرب و بلا آ جاؤ عہد کرتا ہوں عزادارو شفاعت کے لیے آؤ زوارو چلے آؤ زیارت کے لیے چلے آؤ چلے آؤ چلے خوش رہو اے میری رودا سن اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما ہوا اہل الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا وحبیب الہ العالمین سیدنا الممجد بشیرنا المسدد المصطفى الامجد ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأراضين امام زماننا هذا حجة ابن الحسن روحي وأرواح العالمين على تراب مقدمه فداء وجعلنا من خير أعوانه وأنصاره رب اشرح لي صدري ويسر لي عمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear viewers, welcome to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome to the holy city of Karbala and welcome to another episode, a very special and unique series of programs, Salam Ya Hussain alayhi salatu wassalam. Today is 12th of Muharram al-Haram, year 1446 after Hijrah. And while we are commemorating the tragedy of Karbala and we are mourning the Shahada of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salatu wassalam along with his companions, today we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wassalam. Today is Friday, which is a very special day for the reappearance of our 12th Imam, Imam Mahdi, Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Let's begin today's program with Dua Salamati Imam Zaman Ajjalallahu Farajahum al-Sharif. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allahumma kulli waliyaka al-Hujjat ibn al-Hasan
صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توءا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. Dear viewers, let's make a niyyah for a short ziyarah of Imam Hussain alayhi salatu wasalam on behalf of ourselves, our families, our friends, our neighbors, كل مؤمنين والمؤمنات كل مسلمين والمسلمات كل مرحومين والمرحومات قربة إلى الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم وأجركم عند الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. Dear viewers, first of all, I would like to offer my condolences to the Imam of our time, Imam Mahdi Ajjalallahu Farajahum Sharif, and to our Maraja Uzam, Ulama Ikram, and all Mu'minin wal Mu'minat. May Allah give us tawfiq that we'll be able to understand the philosophy of the tragedy of Karbala, and we'll be able to learn the lessons from this tragedy, and we'll be able to implement upon ourselves, and then inshallah we'll be able to be the practical messengers and representatives for these teachings towards humanity and mankind. Ameen Ya Rabbal Alameen. Dear viewers, as we know that 10th Muharram and 11th Muharram is gone, and today is the 12th Muharram. And as of course, Alhamdulillah Rabbil Alameen, around the globe we have commemorated, and still we are mourning and commemorating the tragedy of Karbala. In Karbala, millions of people they came to commemorate the tragedy of Karbala at the day of Ashur. And the main event in Karbala is two major things. One is Riqda Tawarij, and the second thing is Sham-e Ghariban. Riqda Tawarij, which is a very unique kind of tradition just only here in Karbala. And the history goes like there was Sayyid Saleh Qazvini. He was a very pious man, and as we know, the 10th of Muharram, everywhere in Iraq, the tradition, and especially in Karbala, in the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, that they read Maqtal, it's called Maqtal, a story of the Shahada of Imam Hussain alayhi salatu wasalam, which means that one of Maulana, he recites from so many years, he would open the book, and from book he would read the story, what happened at the day of Ashur in year 61 after Hijrah. The martyrdom of different Shahada, their dialogue, like Hazrat Abbas when he came and he got the permission to go and bring water, and what was the conversation between Hazrat Abbas and Imam Hussain or Ali al-Akbar, the beloved son who was 18 years old of Imam Hussain with Imam Hussain or Qasim ibn al-Hasan, who was the orphan of Imam Hassan Mujtaba, nephew of Imam Hussain, are like Ono Muhammad, that they were the sons of Lady Zainab Kubra Salamu alayha. And likewise, whatever is written in the history, and how Imam Hussain and even he came, and how last moment when he went to the tents and how he said goodbye to Ya Zainabu, Ya Umm Kulthum, Ya Sukaina, alaykunna minni salam. And then what was the conduct of Abi Abdullah al-Husayn, he came and then Nadra Shumal wa Juruban, Aina Akhi al-Abbas, Aina Ibn Ali al-Akbar, when he couldn't find anybody, and then Summa Kal, Hal min nasirin yansurna. So he called upon, of course, for support, but basically it was not like he was calling upon those that were standing in front of him.
there is a deep philosophy that why Imam Hussain alayhi salam called upon them and why he raised his voice, and he says, Hal min nasirin yansurna. So this is basically the history of that 10th of Muharram and Maqtal, that the Maqtal, which even today it starts, and for 3 hours I believe that, they read the Maqtal. So Salih al-Qazwini, one of pious man, and he would also be the one that who would read Maqtal. And while he was reading a Maqtal, he just had a special condition where he developed a feeling, a very strong feeling, and he just left everything and ran towards Karbala. And when he reached Karbala, it was Zuhr time, and after Zuhr, he entered into Haram after Namaz al-Dhuhr. After performing Namaz al-Dhuhr, he entered into the Haram by saying, Labbaika ya Hussain, Labbaika ya Hussain. So when it was inquired and asked that, Sayyid, what happened that you left everything and just you ran to Karbala, and then what you did. Then he replied, he said, in fact, while I was reading Maqtal, I heard Hal min nasirin yansurna, which means that even today it's possible that if you have the ability and capability and capacity, still you can hear Hal min nasirin yansurna. Not everyone, but of course, I'm sure that, there is certain criteria where you will be able to hear what Imam Hussain he has said, Hal min nasirin yansurna. So then they said, okay, next year we'll also join you and we'll come to say Labbaika ya Hussain. And now it has become a tradition, and that's called Raghda Tawarij. Tawarij is the name of that area, and Raghda, which means that running, like when you are running towards something, it's called Raghda. So Raghda Tawarij. Now we see that day before yesterday, 10th of Muharram, millions of people in this hot weather, burning hot weather, by the way. It's not bearable. It's not that easy. But again, people wearing black, and you know that black attracts the sunshine. But again, they were wearing black, and most of the people, they were bare feet. Like even they had their shoes, but they had taken their shoes under their, arms, and they were running bare feet towards Imam Hussain alayhi salam's shrine, and they were just saying, Labbaika ya Hussain, Labbaika ya Hussain. And they were also, giving different kind of shi'ar. So this is so beautiful, of course. But again, it reminds us one thing. What is that? That even today, it's our duty and responsibility that we say, Labbaika ya Hussain, towards the ideology of Imam Hussain alayhi salam, philosophy of the sacrifice of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salam, that whenever there is any situation like that, there will be a fight between haq and batil, right and wrong, we will be on the right path by saying Labbaika ya Hussain, and we will choose the path of Abi Abdullah al-Hussain alayhi salam, not the path of opposition, which means the opposite of haq, batil. And that's exactly what it is. And now, of course, also we have to be very careful in a sense that even today we have to choose the right path, and we have to choose to walk towards those. They are today's follower of the ideology of Imam Hussain alayhi salam. That of course there is only one Hussain, no doubt about that. Just keep this in mind. There is only one Hussain ibn Ali ibn Abi Talib alayhi salam. There can't be any other Hussain. But whoever will follow the ideology of Imam Hussain alayhi salam will become Hussaini. So we have to see that who is Hussaini today. And of course, Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan is one person, but the ideology of Yazid is still there. And today we can see that who are Yazidi, whoever follows the ideology of Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan, because no more it mattered that who is who. It is that who follows what ideology. So now there is Hussainism, Yazidism. There is the ideology of Imam Hussain alayhi salam, ideology of Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan. And like Allah subhanahu wa ta'ala, He says, فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. Allah subhanahu wa ta'ala has made everything very clear, right way, wrong way. Now, whoever will choose the right way by purifying, of course, will be successful. Likewise, Imam Hussain alayhi salam, he says, Hal min nasirin yansurna, when you see
So wherever is the ideology of Imam Hussain alayhi salam, labbaika ya Hussain, there you go the right path. Now this is the criteria. In fact, that's what it is, and that's how we can even judge and test and find out what is right, what is wrong. So ideology of Imam Hussain alayhi salam, ideology of Karbala, ideology of philosophy of the sacrifice of Abi Abdullah alayhi salam and his companions, and of course, as they are our role models today, and it comes from up till down. What does it mean? It could be in the sense of countries, nations, communities, and it could be even in your family. I mean, to minimum base, even in your home, at home, there could be one who is having a conduct like Imam Hussain alayhi salam will be Hussaini, and there could be someone that who will be having a conduct like Yazid ibn Muawiyah ibn Abi Sufyan, following his ideology, will become Yazidi, even at home. So starting from here, going everywhere. So it's very important that today we have to find out whoever is today's Hussaini. We can't say that it's irrelevant, like only, for example, stick with Hussain ibn Ali alayhi salatu wasalam, because I believe that it's more important to stick with Imam Hussain alayhi salam, his ideology, along with Imam Hussain alayhi salam, his ideology. And that's exactly what it is. And inshallah, as we are commemorating and mourning, and still it's continually going on, and inshallah by the end of this session of the mourning of the tragedy of Karbala, like for example, still you can see on the tomb that the flag is black. So when it will become again red, till that time we'll try our best to understand what is the philosophy of the tragedy of Karbala and the sacrifice of Abi Abdullah Hussain, what are our duties and responsibilities, and what are the teachings of Imam Hussain, and we'll try to implement upon ourselves. Let's have a short break, and after a short break we'll come back, inshallah. We'll open our phone lines, and we'll see that if the opportunity will be there, you can call and you can present your salam, and you can offer your condolences to Imam Hussain. Stay tuned, we'll be back shortly. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. سلام يا حسين عليه الصلاة والسلام. يا زهرة ما ننسى حسينا. هلا هلا يا ولينا. هلا هلا يا ولينا. احنا خدامك جينا. احنا خدامك جينا. قسم اللہ کی وہ جس نے ہمیں خلق کیا اور ہمیں کرب و بلا کے لیے مخصوص کیا. ہم وہی لوگ ہیں واللہ دعائے زہرا. اس نے حل من جو کہا ناصرنی انصرنا, ہم نے لبیک کہا. اس نے ہم کو نہ بلایا, ہم نے اس کو نہ بلایا. یا علی آپ کے ہر رنج و مصائب کی قسم, آپ کے غم کی ہے مقروض یہ نسل آدم. 14 صدیوں سے مسلسل ہے عزا و ماتم, گو کہ ہر چند ہوئے ہاتھ غلم پاؤں قلم. ظاہر کرب و بلا پہ نہ رکے پھر بھی قدم. عظم اللہ لک الاجر علی بالمصیبہ یا حیدر یا علی. لو قطعوا ارجلهم والیدین لدکا زفا سیدی یا حسین. یا زہرا ما ننسى حسین. عبد اللہ یا زہرا
شبیر سے ہم سب نے کیا ایک وعدہ ہے جو شبیر نے بچپن میں لیا اپنے ماں باپ سے نانا سے برادر سے کہا Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ajjal farajahum al-sharif. Dear viewers, welcome back to the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Welcome back to the holy city of Karbala, and welcome back to the remaining program of Salam Ya Hussain alayhi salatu wasalam. Today is 12th of Muharram, and we are in your service from the holy shrine of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. We are going to open our phone lines and we provide the opportunity to all of you that you can call in and you can present your salam and you can offer your condolences and you can call upon Allah subhanahu wa ta'ala with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. May Allah accept our efforts and give to all of us the best reward with the right of Imam Hussain alayhi salatu wasalam. Ameen ya Rabbal Alameen. Ameen ya Rabbal Alameen. Dear viewers, as tomorrow is 13th of Muharram, and tomorrow is the day when the women of Bani Asad, they will come. And as we know in the history that Imam Hussain alayhi salatu wasalam has asked to the tribe of Bani Asad that whenever you have a chance, come and bury our dead bodies. So we see that 13th of Muharram, they fulfilled the promise which they made with Imam Hussain alayhi salatu wasalam. And while the army of Ibn Ziyad, they left Karbala and now they felt that it is secure and nobody is there. So they came and then they buried and they tried their level best to perform their duties and responsibilities and fulfill their promise. So we see that 13th is the day when they came, and tomorrow will be the day when again they will come. And now the tradition is that every year, 13th of Muharram, they come in order to show and prove to the world that we were the one that our forefathers, they have fulfilled their promise. So they are, of course, proud of it. So tomorrow will be a big thing, inshallah. We have a first caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam ya Hussain, Qibla Tariq Mahmood, Bhavalpur, Pakistan से. जी सही, क्या हाल है आपके? ठीक है, खैरियत से ताज़ियत और तस्लीम बस किबला दुआ है, किबला मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की, उनके जो औलाद है जो और उनके जो जाननिसार है जो करबला में शहीद हुए हैं, और हजरत गाज़ी अब्बास हमदार अलैहिस्सलाम की मज़लूमाना शहादत के मौके पे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौला मुश्किल कुशा हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं, और आपकी खिदमत में भी ताज़ियत पेश करते हैं किबला तमाम मोमिनीन मोमिनात की. जज़ाकल्लाह, अल्लाह ये सल्म कबूल फरमाए. जी मेरे भाई, जी बिस्मिल्लाह तारिक. मौला की बारगाह में सलाम पेश करना चाहता हूँ. बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम. अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह. अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरुल मोमिनीन व इब्ना सय्यदुल वसीय्यीन. अस्सलामु अलैका या इब्ना फातिमा ज़हरा सय्यदतुन निसाइल आलमीन. अस्सलामु अलल हुसैन وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور علامہ صاحب خیر وعافیت ہے؟ اللہ کا شکر، الحمدللہ رب العالمین. لطف پروردگار ہے، پروردگار آپ کی ہم سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور بار بار انشاءاللہ پروردگار ہمیں امام حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے. امین یا رب العالمین، امین یا رب العالمین. ایام محرم ہیں اور ایام عزا ہیں، ایام عزاداری سید الشہداء علیہ السلام ہیں. اگرچہ عشرہ اولا گزرا ہے اور اب عشرہ زینبیہ سٹارٹ ہو چکا، اور اس کے بعد پھر عشرہ سجادیہ ہوگا. اور عشرہ زینبیہ بعین معنی ہے کہ 11 محرم کے بعد، بلکہ عشرہ عاشور کے بعد پھر شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی مصیبتیں اور کردار اور قربانی شروع ہو جاتی ہے. اور پھر کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفہ سے لے کر شام تک جو ہے وہ یہ سفر جو ہے، جس کے اندر اسیران کربلا علی الظاہر تو قیادت جو ہے وہ امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ میں تھی، چونکہ وہ امام وقت تھے. لیکن شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا در حقیقت اس کاروان کو لیڈ کر رہی تھی، چونکہ امام سجاد علیہ السلام بیمار تھے. تو ان کی بیماری کی وجہ سے پھر شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ نے کمانڈ سنبھالی ہے. اور سلام ہے علی کی اس شیر دل بیٹی کو
یعنی واقعاً شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ نے حق ادا کیا ہے، اور شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ کی قربانی ہے کہ جس کے نتیجے میں جو چاہتے تھے کہ حسین ابن علی علیہ السلام کو باغی بنا کے پیش کریں، تو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ ان کی سازش کو ناکام بناتے ہوئے دنیا کے سامنے نمازی حسین کو پیش کیا ہے، اور ان کی سازشوں کو بے نقاب کیا ہے اور ناکام کیا ہے۔ اور آج آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر ایک بہت بڑی قربانی جو ہے وہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کی ہے، امام سجاد علیہ السلام کی، اس اجڑے ہوئے کاروان کی ہے، اور اس اسرائے کربلا کے جو ایک وفد کی ہے کہ جو کربلا سے جو ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر، یعنی سب کچھ لوٹ لیا گیا تھا، خیموں کو آگ لگا دی گئی ہے اور ان کے سروں کے تاج شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضرت عباس جیسے شہید ہو گئے یہاں پر، اور ظاہراً تو کچھ بھی نہیں بچا ہوا، مطلب کیا بچا ہے؟ کچھ نہیں، نہ مال نہ دولت، اور نہ حتیٰ یہ کہ عزیز و اقربا، تو بیٹے قربان کیے اور بھتیجے قربان کیے، بھانجے قربان کیے، بھائی قربان کیے، شوہر قربان کیے۔ لیکن اب یہ جو ایک نئے فیز کے اندر کربلا سے چلے ہیں، تو شام جا کے اس یزیدی حکومت کی بنیادوں کو ہلا کے واپس آئے ہیں، اور اسی گریے سے اور انہی خطبات سے انہوں نے اس ظالم حکومت کا مقابلہ کیا ہے اور ان کی سازش کو ناکام بنایا ہے اور ان کو بے نقاب کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ We have another caller with us, Sister Shazia from United States of America. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا حسین کو پوچھا دیتے ہیں اس مصیبت سے، پریشانی سے، بسم اور اللہ۔ سیدانی صاحبہ ہمیں پوچھا دیتے ہیں آپ کو اور ہمارا حسین کو، تمام مومن اولاد کو، فاطمہ زہرا سلام علیہ کو، صاحب جمال علیہ السلام کو، آقا کی ذات کرنا چاہتی ہوں اپنی تمام مومنین کی طرف سے، شب جمعہ پہ والدین کی طرف سے، آبا حضرات تمام مومنین کی طرف سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن امیر المومنین وابن سید ورسول، السلام علیکم ابن فاطمہ زہرا سیدۃ العالمین، السلام علیکم یا مولایا وعلی انصارک المستشرین معاک جمیع ورحمۃ اللہ کاشف، السلام علی الحسین وعلی علی بن حسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، اللهم انا قتلة الحسین واولاد الحسین اجمعین، اللهم عزیز لولد الفرج، اللهم عزیز لولد الفرج، اللهم عزیز لولد الفرج، الہی و سیدی مالائی واسع طاقت و معصرین کا، واسع آقا حسین کی مظلومیت کا، آپ کے انصار و اعوان کی مظلومیت کا، بی بی زینب کی رسول کے صاحب زمان کے دو تعجیل فرما، ان کے انصار و اعوان میں شمار فرما، ان کے دشمن کے تراز میں صحیح فرما، ان کے مشن کو، ان کے علم کو، ان کے جھنڈے کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما، ان کے جو ان کی مشکلات مولانا صحیح قربانی عزیز جس مقصد میں ہمیں کامیاب عطا فرما، دین پر عمل کرنے کی، دین کو اپنے بچوں کو چلانے کی ہمت عطا کر، توفیق عطا فرما، اور جو ہرڈل کرنے سے ناول فرما، دشمنوں کو فلسطین کے اندر سے جنایت کاری کر رہے ہیں، تباہی بربادی کر رہے ہیں، ان کی نابودی کے لیے جہاں جہاں مسلمانوں اور مومنین و مظلومین مصیبت میں سب کی پریشانی حل ہونے کے لیے، طاغوت کو، طاغوت کی قوتوں کو اور کی نابودی کے لیے بہترین رزق عطا فرما، جس سے حلال طیب نصیب فرما، ہم سب کو خاتمہ صرف ایمان عطا فرما، آقا کی راہ میں شہادت نصیب فرما، زندہ باد پائندہ باد کہتے میرا آقا میرے مولا، ہمارا ولایت کربلا یا حسین سلام یا حسین کے تمام پروگرام کے ہمارے علماء چلا رہے ہیں، ہمارے دیگر مومنین خدمت کر رہے ہیں، ان سے خدمت کے اور اجر عظیم فراوان نصیب فرما، اور خدمت کے مزید بڑھا دے کہ نسل تک کے بڑھا دے، اور ہمیں مولا کی زیارت نصیب فرما، آمین رب العالمین۔ اعتماد سے دعا ہوگا، خدا حافظ۔ محتاجم بدعا، جزاک اللہ و اللہ یسلمک سسٹر شازیہ فرام یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ۔ پروردگار آپ کی ان خوبصورت دعاؤں کو قبول فرمائے۔ آج ویسے بھی روز جمعہ ہے اور روز قبولی دعا، یعنی آج کے دن جو ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، اور پھر 12 محرم ہے اور ہم عزاداران سید الشہداء علیہم السلام اور پوری دنیا میں اس وقت عزاداری سید الشہداء کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ پروردگار ہماری سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار ہمارے بیماروں کو شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ پروردگار ہمیں امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے فلسفے کو سمجھنے کی
اس پر عمل کرنے کی اور پھر مبلغ عملی بننے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ پوری دنیا کے اندر تقریباً امن و امان کے ساتھ جو ہے وہ محرم گزرا ہے، اور عمان، مسقط عمان میں جو سانحہ ہوا ہے، پروردگار شہداء کے درجات بلند فرمائے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل اجر عظیم عنایت فرمائے، اور جو زخمی ہیں پروردگار ان کو تندرستی عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. ان زخمیوں کے اندر ایک ہمارے شہدائی بھائی ہیں پرچنار سے، ان کے بھی بچے جو ہیں نا وہ زخمی ہوئے ہیں، پروردگار ان کو شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. اور ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک قربانی ہے اس راہ حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر، پروردگار استقامت عطا فرمائے در حقیقت، اور توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں تقریباً جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین امن و امان کے ساتھ عشرہ محرم جو ہے نا وہ گزرا ہے، لیکن ظاہر ہے یہ عزاداری کا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز. اور جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، مجالس عزا ہو رہی ہیں، جلوس عزا ہو رہے ہیں، دعا ہے کہ پروردگار سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اس وقت آپ حرم میں اگر دیکھیں تو وہ جو 10 محرم سے پہلے کا ماحول تھا وہ کنٹینیو ہے، بائن مانا کہ پورا حرم جو ہے وہ سرخ لائٹیں اور ڈارک، اور وہ ایک کمیموریشن کی فیلنگز جو ہے نا. اور ویسے بھی 11 محرم چونکہ جمعرات اور پھر آج جمعہ ہے، تو یہ تقریباً وہ انوائرمنٹ جو ہے نا وہ کنٹینیو کر رہی ہے، اگرچہ اتنی بڑی تعداد نہیں، لیکن آپ حرم میں آئیں تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ایام محرم ہے اور ایام عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. اور ڈیفینیٹلی یہاں پر جو 10 محرم کو اتنا بڑا ماشاءاللہ سے ایونٹ ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین بہت ہی منظم طریقے سے اور بہت ہی شاندار طریقے سے اس کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا گیا، جس کے لیے ڈیفینیٹلی جو کسٹوڈینز آف دی شرائنز آف امام حسین علیہ السلام میں جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس سلسلے میں مبارکباد کی مستحق ہے. پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. متولی شرعی حجت الاسلام والمسلمین الشیخ علامہ سماحت الشیخ عبد المہدی کربلائی حفظہ اللہ پروردگار، اور جو کہ ممثل ہیں مرجع دین آیت العظمہ سید علی سستانی حفظہ اللہ کے، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ان کی پوری ٹیم، ان کی پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور جتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جنہوں نے بہت محنت کے ساتھ جو ہے نا اس ایونٹ کو کامیاب کیا ہے، اتنی سخت گرمی میں، لیکن الحمدللہ رب العالمین اتنی خوبصورتی کے ساتھ مینیج کیا ہے کہ کسی بڑے انسیڈنٹ کی جو ہے نا وہ خبر نہیں ہے، الحمدللہ رب العالمین. اب آگے جو ہے وہ 40 آ رہا ہے، تو امید ہے کہ انشاءاللہ اسی طریقے سے 40 بھی جو ہے وہ اس کا اہتمام ہوگا، اور انشاءاللہ ملینز آف لوگ جو ہیں وہ پوری دنیا سے آ کر اس ایونٹ کے اندر جو ہے نا وہ شرکت کریں گے انشاءاللہ. پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کو اور ہم سب کو اجر عظیم فراوان نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. ہماری فون لائنز اوپن ہیں اور اپرچونیٹی جو ہے نا وہ آپ کے پاس موجود ہے. آج 12 محرم ہے، اور آپ کال کر کے جو ہے وہ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں، تعزیت اور تسلیت پیش کر سکتے ہیں، اور اپنی دعائیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. اس لیے کہ جو دعا بالخصوص آج روز جمعہ ہے، 12 محرم ہے، جو دعا امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں پہنچتی ہے، وہ شرف قبولیت حاصل کرتی ہے، گارنٹی ہوتی ہے کہ وہ دعا قبول ہوتی ہے. اگرچہ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، ہمارا یقین ہے کہ شاید ان ایام کے اندر، ایام عزاداری میں دعا مانگنا، یعنی مطلب بائن مانا کہ فوکس عزاداری پر ہونا چاہیے، اور یقین یہ ہے کہ جو کچھ آپ کی خواہشات ہوں گی وہ امام حسین کے صدقہ میں ڈیفینیٹلی پوری ہو جائیں گی. اس لیے کہ اللہ رب العزت جو ہے نا ہوا اقرب من حبل الورید ہے، وہ شاہرگ حیات سے بھی قریب ہے. لیکن ڈیفینیٹلی فلسفہ دعا اظہار عاجزی اور انکساری اور عبودیت و بندگی ہے، کہ آپ کا دعا مانگنا بھی در حقیقت جو ہے نا وہ ایک تو جب ہاتھوں کو بلند کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر آپ دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کی الوہیت کا اقرار کرتے ہیں، اس کی سربلندی کا اور اس کی ظاہرہ خالقیت کا، مالکیت کا، رازقیت کا اقرار کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو در حقیقت یہ اظہار ہوتا ہے کہ میں عبد ہوں، وہ معبود ہے، میں بندہ ہوں، وہ میرا خدا ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے.
تو یہ خود جو اظہار بندگی ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اور پھر اس یقین پر کہ جس کی بارگاہ میں میں دست دعا بلند کر کے اظہار بندگی کر رہا ہوں وہ سمیع ہے اور بصیر ہے، یعنی وہ سنتا بھی ہے اور وہ دیکھتا بھی ہے. تو یہ جو ہے نا سننا اور سمیع اور بصیر ہونا اللہ رب العزت کا کہ وہ سنتا بھی اور وہ دیکھتا بھی ہے، تو آٹومیٹکلی اس سے ہمیں جو ہے وہ ایک حوصلہ ملتا ہے کہ جو کچھ میرے دل میں پروردگار کو پتہ ہے. تو میں دعا مانگ رہا ہوں در حقیقت اس اظہار بندگی کے لیے، عبودیت کے اظہار کے لیے. وَإِلَّا انسان کے رضائر امام حسین علیہ السلام ہو، عزادار سید الشہداء علیہ السلام ہو، اور انسان کے دل میں جو ہے نا دعائیں ہوں، تو انسان اپنی اس اگر عزاداری پر عبادت پر فوکس کرے گا تب بھی پروردگار کی بارگاہ سے سکین کر لیا جائے گا کہ ہمارے دل میں، دماغ میں، خیال میں کیا ہے، اور حتیٰ وہ دعائیں بھی قبول ہو جائیں گی جو آپ کے دل و دماغ میں ہوتی ہیں. پروردگار ہمیں معرفت نصیب فرمائے، پروردگار ہمیں حسینی بنائے اور امام حسین علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کا میسنجر بنائے، مبلغ عملی بنائے، تاکہ ہم پریکٹیکلی امام حسین علیہ السلام کی تعلیمات کو اپنے کردار میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کر سکیں. وی ہیو اندر کالر سسٹر تنویر محسن فرام کراچی پاکستان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو. جی میری بہن سسٹر تنویر محسن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خراب ہو رہے تو آواز نہیں آ رہی مولانا صاحب. جی میری بہن بسم اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن بسم اللہ. وعلیکم السلام مولانا صاحب. بہت دن وائی فائی بہت خراب ہو رہا ہے، اس لیے پہلے میں بہت آپ کا انتظار ہو رہا تھا کہ میں وائی فائی یہ جلدی سے مولا کو سلام پیش کر دیتی ہوں. بسم اللہ جی بسم اللہ. السلام علیکم عباد اللہ. السلام علیکم ابن والارواح التي خلت بثنائك علیکم. سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقیر لیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العبد منی لزیادتکم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. السلام علیکم یا ابو الفضل عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا شہزادی زینب سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا شہزادی زینب سکینہ حسین سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا کل شہیدان کربلا سلام اللہ علیہا. السلام علیکم یا کل شہیدان کربلا سلام اللہ علیہا. یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بندے پاک علیہ السلام، یا صحابہ معصومین علیہ السلام، خصوصاً امام زمان علیہ السلام. مولا کا قصہ قبول کر لیجیے، کی زبان سے شکر ادا کرو. یا آج میری آواز مولا تک پہنچ گئی. میرا سلام بالکل بھی آواز نہیں آ رہی پہنچ گئی تھی. مولا میرے قصہ قبول کر لیجیے. مولا میرے قصہ قبول کر لیجیے. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سوا کر دیجیے. جزاک اللہ اور اللہ یسلمک. سسٹر تنویر محسن کراچی پاکستان سے. پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور آپ کو اور ہم سب کو بار بار زیارات مقامات مقدسہ سے مشرف فرمائے. امین یا رب العالمین. ان دنوں میں یقیناً یہی حق بنتا ہے کہ انسان اپنے آنسوؤں کا نذرانہ، بہترین نذرانہ جو ہے وہ آنسوؤں کا نذرانہ ہے جو امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں انسان کو پیش کرنا ہوتا ہے. یہ بھی ایک توفیق الہی ہوتی ہے. اور میں نے ایام محرم سے پہلے یہ بات عرض کی تھی کہ ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے کہ شہزادی فاطمہ الزہرا کے صدقہ میں آنسوؤں کی خیرات عطا فرمائے تاکہ ہدیہ کر سکے. We have another caller with us, brother Sayyid Kamal Raza from Karachi, Pakistan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sayyid Kamal Raza sahab. کمال رضا صاحب، مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. اگر آپ کو میری آواز آ رہی ہے تو آپ اپنا سلام مولا کی بارگاہ میں پیش کر سکتے ہیں. اس وقت ہم آپ کی خدمت میں 12 محرم ہیں اور کربلا معلیٰ سے حرم امام حسین علیہ السلام سے حاضر ہیں.
اور ڈیفینیٹلی اعظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصائبنا الحسین علیہ الصلوۃ والسلام تعزیت اور تسلیت پیش کرنے کے لیے پروردگار آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. کمال رضا صاحب، میں انشاءاللہ آپ کی طرف سے آپ کا سلام مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا. پروردگار توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. اور بھی جس مومن یا مومنہ نے ہمارے دل میں دعائیں لگائی ہیں، پروردگار سب کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. اور بالخصوص جو مومن و مومنات تمنا رکھتے ہیں، تڑپ رکھتے ہیں، اور جو اربعین امام حسین علیہ السلام میں شرکت کے لیے آنا چاہتے ہیں، پروردگار ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جن وسائل کی ضرورت ہے وہ مہیا فرمائے، جو رکاوٹیں ہیں پروردگار دور فرمائے. We have another caller with us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. آپ کی بھی آواز مجھے نہیں آ رہی شاید. وبرکاتہ. جی بسم اللہ جی، بسم اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کی آواز ٹی وی سے آ رہی ہے، یہاں سے نہیں آ رہی. اوکے اوکے، بسم اللہ، ڈائریکٹ نہیں ہو رہی. بسم اللہ. السلام علیکم ابو عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ابن میری مومنین، السلام علیکم ابن الوسیم، السلام علیکم ابن فاطمہ الزہرا، السلام اللہ علیہ، السلام علیکم ابن میری مومنین، السلام علیکم ابن خطیب الکبریٰ، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن میری مومنین اللہ ورسولہ، السلام علیکم جميع شہداء کربلا و سیران کربلا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا جو مومن و مومنات جہاں جہاں کہیں آباد ہیں، سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ معاف فرمائے. مولا جو مومن و مومنات حج زیارت عمرے کا شرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، انہیں بار بار شرف قبولیت عطا فرمائے. ہمیں بھی ان کروڑ نماز روزوں کی زیارت نصیب فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. مولا جو مومن و مومنات بے روزگار ہیں، روزگار کی نعمت سے سرفراز فرما دے. جو مومن و مومنات سفر میں، ان کا سفر بخیر و خوبی انجام فرما دے. جو مومن و مومنات کے رشتے جلد سے جلد فرما دے. مولا جو مومن و مومنات دل میں شرعی حاجات رکھتے ہیں، جلد سے جلد پر فرما دے. مولا جلد سے جلد ظہور امام فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولانا صاحب ہماری دعا ہے آپ کا خوبصورت پروگرام ظہور امام سے جاری رہے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولانا صاحب ہمیں اپنی خصوصی دعا میں یاد رکھیں. سلام یا حسین یا علی مدد. پھر مولا علی مدد. جزاک اللہ و اللہ یسلمک. بہت بہت شکریہ. اللہ رب العزت آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے، آپ کی حاجات کو پورا فرمائے، آپ کی اور ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. بالخصوص آپ کی یہ دعا، آپ ہمیشہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یہ پروگرام تا ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف تک جاری و ساری رہے. خدا کرے کہ ہمارے بارے میں امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو. آج روز جمعہ ہے، روز ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف ہے. ہماری دعا ہے کہ جلد از جلد پروردگار اذن ظہور عنایت فرما دیں امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف کو، تاکہ ہم ان کی زیارت کر سکیں، ان کی معیت میں جہاد کر سکیں، اور معرفت کے ساتھ ہم اس کاروان عشق کا حصہ بن سکیں، اور کشتی نجات کے تسلسل میں ہم جو ہے وہ سوار بن سکیں اس کشتی نجات کے. یقیناً جو کاروان عشق، جو کشتی نجات چلی ہے، یہ سفر قیامت تک کے لیے جاری و ساری رہے گی، اور بالخصوص ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف تک. اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان ارید اامر بالمعروف وانہی عن المنکر، کہ میں چاہتا ہوں امر بالمعروف کروں اور نہیں عن المنکر، جس کا مطلب یہ تھا کہ میں ابتدا کر رہا ہوں، یہ ابتدائے کار ہے. اور یہ سلسلہ جو ہے وہ ظاہر تعداد میں ظہور امام زمان عجل اللہ فرجہ شریف جاری و ساری. Let's recite Surah Fatiha and 3 times Qul huwallahu ahad 5 times Al-Majid for all mu'minin and mu'minat and for all marhumin and marhumat qurbatan ilallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim ghayril maghdubi 'alayhim waladdallin. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الشريف. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. 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 يا پروردگار يا خالق البر خالق کائنات يا غفور يا رحیم يا کریم یا غفار یا ستار یا حی یا اللہ ہماری اس قلیل سی بات کو اپنی بارگاہ میں ہدیۃ مقبول و منظور فرما. جو مومن مومنات مسلمین و مسلمات بے اولاد ہیں اولاد صالح عطا فرما. جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقہ شفائے کامل و عاجل عنایت فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما. جو حج و زیارت کو مشتاق کو انہیں بار بار معرفت کے ساتھ حج و زیارات سے مشرف فرما. ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ معاف فرما. آئندہ گناہان کبیرہ و صغیرہ سے محفوظ فرما. اپنے حفظ ایمان میں رکھ. شر شیطان سے جن و انس کے شر سے محفوظ فرما. پروردگار ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمانا. ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. ان کی قبروں پر خصوصی رحم و کرم عطا فرما. ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ قرار عطا فرما. پروردگار ہمیں اپنے واجبات کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہماری نوجوان نسلوں کو دین اسلام کو سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہنے کی توفیق نصیب فرما. ہمارے بار امام زمان عجل اللہ فرجہم الشریف کا جلد ظہور فرما. ہم سب کو ان کی زیارت سے مشرف فرما. ان کی کما حق و معرفت نصیب فرما. پروردگار جو بے گناہ قید ہیں انہیں قیدوں سے رہائی عطا فرما. جو مقروض ہیں انہیں قرضوں سے نجات عطا فرما. مسافروں کا سفر بے خطر فرما. پروردگار جو والدین اپنے بچوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں ان کی پریشانیوں دور فرما. دنیا میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے پروردگار عزاداران سید الشہداء علیہم السلام کو سلامتی عطا فرما. ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جن وسائل کی ضرورت ہے مہیا فرما اور جو رکاوٹیں ہیں وہ دور فرما. معرفت کے ساتھ عزاداری کا اہتمام کرنے کی اور اس میں شرکت کرنے کی توفیق نصیب فرما. بالخصوص پروردگار جو مومن مومنات مسلمین و مسلمات اربعین ابی عبداللہ علیہ السلام میں شرکت کرنا چاہتے ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. جو رکاوٹیں ہیں دور فرما. جن وسائل کی ضرورت ہے وہ مہیا فرما. پروردگار تو دلوں کے راز بہتر جانتا ہے. جنہوں نے بھی ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما. مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. مراجع وزام کو طول عمر بابرکت نصیب فرما. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین. Dear viewers, thank you for watching and participating in today's program. Inshallah, we are going to have another program tomorrow and we'll be in your service inshallah. Take care of yourself and don't forget us in your prayers. We'll see you tomorrow. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Khuda hafiz. انت روحي احتاجك انفاس آيات الحب واقراك بحساس. انا بدونك لا دنيا ولا دين. فيك اتذوق طعم الحب يا حسين. انك ارسل نغمة لكل الناس. آيات الحب واقراك بإحساس. Spell your wounds, open throat, flowing in, healing. وياك احكي يا حسين